अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। यार पीछे से आती सारी वॉइस को ना आप लोग प्लीज़ इग्नोर कर दो, क्योंकि यहाँ पर ना एक गाड़ी नीचे किसी की ख़राब हो गई है, तो उसमें से शायद वो पैसेंजर की कोई गाड़ी थी। तो बहुत सारे लोग नीचे खड़े बातें कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा फासले पर ऊपर अपनी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो नीचे से वो कभी हंस रहे हैं, कभी कहका लगा रहे हैं, कभी अपनी बातों में लगे हुए हैं। तो वो चुप नहीं कर रहे और मैं जानती नहीं हूँ कि कौन है कौन नहीं, तो ओबियसली मैं उनको चुप करवा नहीं सकती। तो आपको उनकी आवाज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। पता नहीं इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ में क्या कह के लगा कर बातें कर रहे हैं। उनकी आवाज़ तो नहीं आ रही, मतलब बातों की समझ तो नहीं आ रही, लेकिन उनके कह के बहुत ऊंचे हैं, तो आप लोग प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो पहले मैं आपको ये कह दूँ कि सबसे पहले तो मैं खुश नहीं हूँ। ऑफ़ कोर्स मेरा खुश होना बनता नहीं था, क्योंकि आप लोगों ने लाइक नहीं किया लास्ट एपिसोड पे, तो मेरा टारगेट भी पूरा नहीं हुआ, तो मुझे इस बात का दुख तो होगा ही ऑफ़ कोर्स। तो नेक्स्ट एपिसोड में मेरा टारगेट पूरा हो जाना चाहिए। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं मांगती आपसे यार, बस 400 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो। मेरे 46,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे यार। अभी तक यकीन नहीं आ रहा मैं कहाँ पे पहुँच आई हूँ। तो प्लीज़ आप लोग 46,000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे करवा दीजिएगा, और 1800 लाइक्स आपने इस वीडियो में जितने मैंने पिछली एपिसोड पे मांगे थे, और 500 कमेंट्स। बस मैं ज़्यादा लालच नहीं करूँगी, बस इतना ही बहुत है। अगर आप लोगों ने इतना ही कर दिया तो, क्योंकि मुझे तो इतनी उम्मीद नहीं है यार। मैं कहती हूँ मैं आपसे उम्मीदें रखूँ ही नहीं, क्योंकि आप लोग मेरी उम्मीदों पे पूरे नहीं उतरते हो और मुझे बड़ा दुख होता है फिर बाद में। तो खैर मुझे लग रहा है कि इस एपिसोड के एंड पे में भी मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। तो खैर मैं एपिसोड की तरफ आती हूँ। लो जी, तो मैं आ गई हूँ एपिसोड पे। मैंने आज सुबह एक पोस्ट की थी ना, तो कुछ लोगों को मेरी पोस्ट समझ नहीं आई। तो जनाब मेरी बात का मतलब ये था कि मैं 2 पार्ट्स में, कभी 3 पार्ट्स में एपिसोड दे रही हूँ जिन्होंने यारम की। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें पार्ट्स में नहीं चाहिए, हमें एक ही एपिसोड चाहिए। जैसे आप संडे को देती थी एपिसोड 1 एपिसोड 2 आपने कंप्लीट दी है, तो उस तरह से हमें चाहिए विदाउट वॉइस। तो मैंने उनको बोला है कि मैं आपकी अलग से पोस्ट कर दूंगी जो आपकी वीडियो हो गई। आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि आप लोगों को एक तो वॉइस में नहीं सुनना, और दूसरा आप लोगों को पार्ट्स के हिसाब से समझ नहीं आ रही कि कौन सी एपिसोड के कितने पार्ट्स है। जब से मैंने लंबी की है एपिसोड, मैं 2 पार्ट्स में ही दे रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों के लिए, उनकी हेल्प के लिए 3rd एपिसोड और 4th एपिसोड का वीडियो बनाकर विदाउट वॉइस अपलोड कर दूँगी। अब मैं कल करती हूँ, मतलब जब टाइम मिलता है कल या परसों मैं कर दूँगी। तो मैं ये बता रही थी उन लोगों को। तो बस इतना ही बताना था, और मैंने कुछ नहीं बताना था। चलो आज के एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है जुनूने यारम किस्त नंबर 4 पार्ट 2, तहरीर अरीज शाह। डेवल हम घटिया सही, इंतहाई घटिया सही, लेकिन इतना नहीं गिर सकते। तुम्हें लगता है कि हम छोटे बच्चों की जान लेंगे? हम इस तरह के काम नहीं करते। तुम बेशक हमारा रिकॉर्ड चेक करवा लो। हाँ, हमने लड़कियों की स्मगलिंग की है, लेकिन छोटे बच्चों की जान लेना या फिर इनको किडनैप करना, ये हमारे काम में शामिल नहीं है। हमारा यकीन करो, हम इस चीज़ में कहीं भी शामिल नहीं हैं। ये केस तो हमारी अपनी समझ से बाहर है, और सच कहें तो हमें ऐसे केसेस में दिलचस्पी भी नहीं है। हमें तो इस बारे में आज तुम ही तफसील से बता रहे हो। इससे पहले हमें बस यही पता था कि कोई औरत बच्चों को घर से किडनैप कर रही है, और वापस इन बच्चों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा। वो अभी बोल रहा था जब हिजर ने दरवाज़े पर हल्की सी दस्तक दी, लेकिन इससे पहले कि यारम इसे कुछ कहता,
وہ ہزر کو پیچھے کھینچتا اس کی ٹانگوں سے نکلتے ہوئے بھاگ کر یارم کے پاس آیا تھا۔ جب یارم نے مسکراتے ہوئے دونوں باہیں پھیلا کر اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا، سامنے بیٹھا آدمی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی دفعہ ڈیول کو مسکراتے دیکھا تھا۔ تمہارے پاس 20 منٹ کا وقت ہے، وہ بھی میں اپنے بیٹے کے صدقے میں تمہیں دے رہا ہوں۔ ٹھیک سے سوچ سمجھ کر مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتاؤ، رٹی رٹائی باتیں نہیں۔ اگر اپنی جان چاہتے ہو تو میں تمہیں 20 منٹ کا وقت دیتا ہوں۔ ان 20 منٹ کے اندر تم مجھے سب سچ بتاؤ گے، اور اگر نہیں بتاؤ گے تو تم جانتے ہو کہ میں کیا کروں گا۔ وہ کہتے ہوئے رویام کو اٹھا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بابا، یہ لوگ کون ہیں اور میرے آفس میں کیوں آئے؟ بابا، یہ لوگ کون ہیں اور میرے آفس میں کیوں آئے؟ وہ یارم سے سوال جواب کر رہا تھا۔ رویام یارم کی ہر چیز کو اپنا کہتا تھا، یہاں تک کہ اس کی بیوی کو بھی، اور یارم کو بس اسی چیز سے مسئلہ تھا۔ یارم اپنا سب کچھ اسے دینے کو تیار تھا سوائے اپنی بیوی کے۔ وہ بس ایسے ہی آئے ہیں، تھوڑی دیر میں چلے جائیں گے۔ تمہارے آفس سے میرے چوزے بابا کو کسی نہیں دی۔ بابا نے بہت مس کیا اپنے چوزے کو۔ وہ اسے اٹھائے باہر لا رہا تھا۔ میں نے اسے منع کیا تھا، لیکن یہ تمہارے علاوہ اور کسی کی سنتا کہاں ہے؟ کیوں منع کیا تھا بھائی؟ میرے بچے کو ہر جگہ آ سکتا ہے۔ وہ اپنے سٹائل میں اس کے گال چومتا ہوا اسے منہ بنانے پر مجبور کر گیا تھا، جبکہ ہزر کو سکون ملا تھا، ورنہ جس طرح بیچ میٹنگ کے وہ اندر داخل ہوا تھا، اسے یقین تھا یارم ڈیول موڈ میں اس کا حشر نشر کر دے گا۔ اوہ شکر ہے، مجھے لگا تھا تمہارا موڈ آف ہو جائے گا۔ مجھے ڈر تھا کہ شام تک تم کہیں مجھے ٹارچر روم میں نہ بلا لو۔ وہ سکون سے کہتا اس کے ساتھ اس کے روم کی طرف آ رہا تھا، جب یارم نے اسے دیکھا تھا اور پھر ہلکا سا ڈمپل شو کیا۔ وہ تو میں شام کو بلاؤں گا نا، وہ اچانک سے کہتا۔ ہزر کے ہوش اڑا گیا تھا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ تم نے کہا تھا رویام کے اندر آنے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، تو پھر کیوں بلاؤ گے تم مجھے ٹارچر روم میں؟ وہ گھبرا رہا تھا۔ تم تو ابھی کہہ رہے تھے نا کہ میں نے اس کو کیوں منع کیا؟ یہ کہیں بھی آ سکتا ہے، آخر یہ تمہارا بیٹا ہے، کل کو تمہاری جگہ اس نے سنبھالنی ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے کہیں بھی آنے جانے سے۔ میں نے منع کیا تھا لیکن یہ سنتا نہیں ہے، تو تم نے ابھی کہا۔ ہزر کیا بول رہا تھا اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہزر ریلیکس ہو جاؤ یار، ابھی نہیں، شام کو ٹارچر روم میں بلاؤں گا۔ ہاں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، رویام جہاں چاہے وہاں آ سکتا ہے، یہ اس کا آفس ہے۔ کل کو اس نے میری جگہ سنبھالنی ہے، رویام جو چاہے وہ کر سکتا ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور تو نے اس کو منع کیا،
اس بات سے مجھے پرابلم ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے چوزے کو کوئی بھی منع کرے، لیکن تو اسے منع کرنے کے بجائے اسے بہلا بھی تو سکتا تھا، کہیں اور لے کر جا بھی تو سکتا تھا۔ تو 10 منٹ تک میرے بیٹے کو سنبھال سکتا تھا تو اسے میرے آفس لے کر جا سکتا تھا۔ تو نے اسے بتایا کیونکہ میں وہاں اندر ہوں۔ کب سمجھے گا میرے کام کو تو ہزر؟ اپنے بچے کے صدقے 20 منٹ دے کر آیا ہوں میں نے، ورنہ اب تک ان کی لاشیں پڑی ہوتی۔ اچانک رویام نے یارم کی بات دہراتے ہوئے منہ کے ڈیزائن بناتے ہزر کو کہا تھا۔ وہ بے شک اس کی بات کو نہیں سمجھا تھا، ہاں، لیکن وہ اپنے باپ کے ہر سٹائل کو اپنے طریقے سے کاپی کرتا تھا۔ میری تو بات تجھے سمجھ میں نہیں آئے گی، میرے بیٹے کی سمجھ آ گئی؟ 20 منٹ میں واپس آتا ہوں، تب تک میں ذرا اس کے ساتھ دو ہاتھ کر لوں۔ 2 دن مجھے مس کیا میرے فسادی چوچے نے، وہ ہزر کو کہتے ہوئے اپنے روم کی طرف بڑھتا رویام سے پوچھ رہا تھا، جو اس کے سوال پر فوراً نفی میں سر ہلا گیا۔ نہیں، وہ ساتھ ہی ساتھ منہ کا ڈیزائن بھی بنایا تھا، جس پر یارم نے غصے سے اسے گھور کر دیکھا۔ یقیناً اسے رویام کا نہیں کافی ناگوار گزرا تھا، اور اب یہ نہیں رویام کے لیے بڑا امتحان ثابت ہونے والا تھا۔ تھوڑی دیر میں رویام کی چیخوں کی آواز باہر تک آ رہی تھی، جبکہ یارم کی پوری ٹیم الرٹ ہو گئی تھی۔ ڈیول کا یہ موڈ دیکھنا کبھی کبھی ہی نصیب ہوتا تھا۔ سب لوگ مسکراتے ہوئے اپنا کام کرنے لگے، جبکہ ہزر کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، جیسے موت سر پر لٹک رہی ہو۔ یہ تمہاری دوائی ہے ابھی لینے والی؟ وہ ایک میڈیسن اسے دکھاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی، تو اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ حالانکہ ملازمہ اسے بتا چکی تھی کہ کون سی میڈیسن کب اسے دینی ہے، لیکن پھر بھی معصومہ اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، شاید اس کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن خیام تو بالکل چپ چاپ سی بیٹھی ہوئی تھی، جیسے اس سے بات کرنے سے اسے منع کیا گیا ہو۔ میرا بیٹا تمہاری بہت تعریف کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ تم بہت زیادہ پیاری ہو۔ تم نے میرے بیٹے کے گال کھینچے تھے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے اچانک سے بولی، تو خیام نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر مشرف کی طرف۔ موٹو گھولو شکایتیں بھی لگاتا تھا۔ نہیں تو، میں نے گال نہیں کھینچے، میں نے صرف ایسے ہاتھ لگایا تھا۔ وہ میں چیک کر رہی تھی کہ اس کے گال اصلی اتنے موٹے موٹے ہیں یا نکلی ہیں، وہ جلدی سے بولی تھی، جبکہ معصومہ نے اپنی ہنسی دبائی۔ بالکل اصلی ہیں میرے بیٹے کے گال، اور یہ ٹمی بھی بالکل اصلی ہے۔ اس نے اچانک مشرف کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا تو وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا، جبکہ اس کی ہنسی پر خیام بھی اپنے لبوں پہ ہاتھ رکھ کر کھلکھلائی تھی۔ یہ مجھ سے دوستی نہیں کرتا۔ میں نے اس کو بولا کہ مجھ سے دوستی کر لے، تو آگے سے بھاگ کر وہ تمہارے پاس چلا گیا۔ اس نے اچانک جیسے شکایت لگائی تھی۔ معصومہ ہلکا سا مسکرائی۔
وہ اپنی مما سے پوچھ کر سب سے دوستی کرتا ہے۔ مجھ سے پوچھنے آیا تھا تو میں نے کہا ہاں تم خیام کے دوست بن جاؤ۔ تو مطلب یہ میرا دوست بن سکتا ہے؟ تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہے؟ وہ اچانک سے اس کے پاس آتے ہوئے خوشی سے بولی تھی۔ معصومہ کو پہلی دفعہ احساس ہوا کہ وہ لڑکی کھل کر کچھ بول سکتی ہے۔ ہاں بالکل، تم دوست بن جاؤ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اوہ گریٹ، تھینک یو سو مچ، تم بہت اچھی ہو۔ لیکن میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں، پلیز تم اپنے بیٹے کو اکیلا مت چھوڑنا۔ جہاں بھی جاؤ گی اس کو ساتھ لے کر جانا۔ اسے رات کے وقت حویلی بالکل مت چھوڑنا، کیونکہ حویلی میں نا جن آتے ہیں اور وہ جن چھوٹے بچوں کو غائب کر دیتے ہیں۔ وہاں نیچے ایک بہت بڑا کمرہ ہے، بالکل بھول بھلیاں ہے، وہاں پر نا غائب کرتے ہیں۔ تم اپنے بیٹے کو بالکل مت چھوڑنا اکیلے، ورنہ جن اٹھا کر تمہارے بیٹے کو لے جائے گا۔ وہ سرگوشی نما آواز میں اسے بتانے لگی تو اسے ازمیر صاحب کی بات یاد آئی تھی۔ ہاں انہوں نے اسے بتایا تھا کہ خیام پاگلوں جیسی باتیں کرتی ہے، جن کے وجود کو حقیقت سمجھتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ کوئی جن ہر روز رات کو اس سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں آتا ہے، اور اتنا ہی نہیں وہ جنوں کے بارے میں بہت عجیب عجیب باتیں کرتی ہے۔ معصومہ نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، میں اپنے بیٹے کو بالکل اکیلا نہیں چھوڑوں گی، یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ اس نے مسکرا کر خیام کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ مطلب تمہیں مجھ پر یقین ہے؟ تمہیں پتہ ہے کوئی مجھ پر یقین نہیں کرتا، سب کہتے ہیں کہ میں پاگل ہوں، سب کو لگتا ہے کہ کوئی جن نہیں ہے، لیکن جن ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ وہ روز رات کو مجھ سے ملنے آتا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے اسے بتا رہی تھی جب اچانک گھر کے بڑے دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ وہ مسز ازمیر ہی تھی۔ خیام فوراً اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کرسی پر بیٹھ کر ایسی انجان بن گئی تھی جیسے معصومہ سے کبھی بات ہی نہ کی ہو۔ ہائے معصومہ، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے ٹائم نہیں مل رہا آپ کے پاس بیٹھنے کا۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ ہماری خیام کا خیال رکھنے آئی ہیں۔ ہماری خیام بہت اچھی بچی ہے، کسی کو تنگ نہیں کرتی، بس کھل کر کچھ بولتی نہیں ہے۔ آپ اسے باتیں کرنا سکھا دیجیے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے نا کہ بہت جلد ہماری ایک پریس کانفرنس ہونے والی ہے۔ خیام کو وہاں جا کر بیٹھنا ہے، وہاں پر کچھ بیان دینے ہیں، تو وہاں پر نا یہ بالکل ایک نارمل انسان لگنی چاہیے۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات کو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ معصومہ اس کی بات کا مطلب بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ وہ لوگ معصومہ سے اس کا علاج نہیں کروا رہے تھے، بلکہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ وہ
معصومہ سے دوستی کر کے اس کے ساتھ فری ہو جائے، لیکن حیام کسی کو شو نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ معصومہ سے بات کرتی ہے یا پھر اس کے ساتھ اس کی کوئی باؤنڈنگ ہے۔ جی میں پوری کوشش کروں گی مسز ازمیر، لیکن حیام کے ساتھ دوستی کرنا مشکل ہے۔ وہ کافی ڈیزرو رہتی ہے، اور پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ حیام کو تھوڑا گروم ہونے کی ضرورت ہے۔ میرا مطلب ہے، آپ اس کی ڈریسنگ دیکھیں، اس کے بال دیکھیں۔ ملازمہ زبردستی صبح اس کے بال بنا رہی تھی۔ وہ 18 سال کی ہونے والی ہے۔ ایک نارمل لڑکی کو یہ سارے کام اپنے خود سے کرنے چاہیے۔ مطلب ملازمہ اس کے کپڑے زبردستی دلواتی ہے، زبردستی اسے جوتے پہناتے ہیں۔ کوئی لڑکی خود سے اتنی بیگانہ کیسے ہو سکتی ہے؟ جی معصومہ، میں آپ کی بات کو سمجھ رہی ہوں۔ دراصل میں نے یہ کچھ ماڈلز کو بلوایا ہے اسے گروم کرنے کے لیے۔ وہ لوگ کچھ دنوں میں آئیں گی، لیکن میں چاہتی تھی کہ اس سے پہلے یہ تمہارے ساتھ گل مل جائے، تھوڑا تم اس کے ساتھ دوستی کر لو، پھر باقی لوگوں کو یہ ایزیلی ایڈجسٹ کر سکے گی۔ اگر تم اس طرح کے کسی انسان کو جانتی ہو جو اس معاملے میں ہماری کچھ مدد کر سکے تو اس کو گروم کرنے میں، تو پلیز ضرور بتانا۔ جی میں نہیں جانتی، اگر جانتی تو ضرور بتاتی۔ وہ فوراً انکار کر گئی تھی۔ ہاں بالکل، وہ ایسی کسی لڑکی کو نہیں جانتی تھی۔ آج تک کرمنلز کے ساتھ کرائم ورک کیے تھے، وہ کہاں جانتی تھی ایسے فیشنیبل لوگوں کو؟ اس کے لیے تو اس کی فیشن ڈیوا لیلا تھی، اور لیلا تو مر کر بھی یہاں نہ آئے۔ خیر، اس کا ٹائم اوور ہو گیا تھا، اسے واپس جانا تھا۔ مزے کا واٹر ملن کون کھائے گا؟ شارف اس کا منہ زبردستی کھولتے ہوئے چھوٹا سا تربوز کا پیس اس کے منہ میں ڈال گیا تھا۔ یہ تربوز ہے، ریام نے منہ بناتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ ہاں یار، تمہارا تربوز ہی ہے، کھاؤ نا، کتنے مزے کا ہے یہ، ریڈ اور مزے کا۔ وہ ایک بار پھر سے اس کا ننھا سا منہ کھولتا چھوٹا سا ایک اور پیس اس کے منہ میں ڈال گیا تھا۔ بیک اندر چلا گیا، اس نے منہ بناتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ اوہ شٹ، یہ کیا ہو گیا ریام؟ یہ تو گڑبڑ ہو گئی، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتا ڈرامائی انداز میں بولا، تو ریام حیرت سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ کیوں؟ وہ حیران سا اپنی ننھی آنکھیں پھیلائے اپنے چھوٹے سے ہاتھ میں موجود تربوز کو دیکھ رہا تھا۔ ارے کیوں میرے بھانجے کو ڈرا رہا ہے؟ اچانک اندر داخل ہوتے ڈرک نے کہا، تو اسے دیکھتے ہی وہ خوشی سے دونوں ہاتھ، جبکہ وہ ریام کو اپنے سینے میں چھپاتا ڈھیر سارا پیار کرتا، اب شارف کو گھور رہا تھا۔ اب بتا،
کیوں میرے بھانجے کو ڈرا رہا تھا۔ اس نے شارف کی کلاس لی تھی۔ ارے یار، میں ڈرا کہاں رہا ہوں؟ میں تو اس کو بتا رہا تھا کہ اگر تربوز کے بیج کھا گیا ہے تو اب پیٹ کے اندر پودا اگائے گا۔ اور پھر ریام کی نوزی سے، اس کے ماؤتھ سے، یہاں تک کہ اس کی آئیز سے بھی پودے کی ٹہنیاں نکلیں گی۔ ہائے، کتنا برا ہوگا پھر۔ ریام بڑا سا درخت بن جائے گا اور پھر بہت سارے تربوز اس پر لٹک رہے ہوں گے۔ اس کے بالوں سے ہر جگہ سے ٹہنیاں نکلیں گی، پتے جھڑیں گے۔ شارف نے اپنی بات ادھوری چھوڑی تو اچانک ہی ڈرک نے اسے ڈرانے کی باقی ساری کسر پوری کر دی، جبکہ ریام حیران سا انہیں سن رہا تھا۔ پھر اچانک جمپ کرتا وہ تیزی سے یارم کے آفس کی طرف بھاگا تھا، جبکہ وہ دونوں اس کے پیچھے بھاگنے کے باوجود بھی اسے روک نہیں پائے تھے۔ مطلب ان کی شامت آنے والی تھی۔ بابا، تربوز کا بیج میرے پیٹ میں ڈلا دیا۔ شارف تاتو اور خلوص دیو کہہ رہے ہیں کہ اب ریام درخت بن جائے گا۔ بابا، تربوز کا بیج میرے پیٹ میں چلا گیا۔ شارف چاچو اور خلوص دیو کہہ رہے ہیں کہ اب ریام درخت بن جائے گا۔ وہ منہ بناتا رونے والے انداز میں اسے بتانے لگا تھا، جبکہ یارم نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھاتے اس کی پوری بات کو سمجھا تھا۔ اور پھر جیسے جیسے وہ اسے کہانی سناتا گیا، یارم نے سب کچھ سمجھتے اس کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہا تھا، اور اسے ریلیکس کرنے کے بعد اس نے اپنا فون گھما کر شارف اور ڈرک کو اپنے آفس میں بلایا تھا۔ ریام کا موڈ بہت خراب ہو چکا تھا، جبکہ وہ اسے لاڈ کرتے ہوئے سمجھا رہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ وہ چھوٹا سا چہرہ پھولائے اس کی باہوں میں بیٹھا ہوا تھا، جب ڈرک اور شارف دونوں اس کے آفس روم میں داخل ہوئے تھے۔ ریام نے ناراضگی سے منہ پھیرتے ہوئے یارم کے سینے میں اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ کیا کہا تم لوگوں نے میرے بچے کو کہ میرے بچے کے اندر تربوز کا درخت اگائے گا اور اس کے ناک سے، منہ سے، یہاں تک کہ بالوں سے بھی پتے جھڑیں گے اور درخت کی بیلیں نکلیں گی، ٹہنیاں ہوں گی، میرا بیٹا درخت ہوگا اور تربوز اس کے اوپر لٹکے ہوں گے؟ وہ تفصیل سے پوچھ رہا تھا۔ جو ریام نے شکایتیں کی تھی وہ سب کا حساب مانگ رہا تھا، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے الجھے ہوئے تھے۔ لگا نہیں تھا یارم کا چوزا اتنا تیز ہے کہ ساری شکایتیں ان کے گوش گزار کر دے۔ وہ یارم، ہم مذاق کر رہے تھے، ڈرک نے کہا۔
میرے بیٹے کے ساتھ اس طرح کا مذاق کر رہے تھے تم لوگ؟ یارم کا لہجہ سخت تھا، وہ دونوں گھبرائے تھے کہیں اس چھوٹے پٹاخے کی وجہ سے ان کی جان کے لالے نہ پڑ جائیں۔ وہ تو ہم ایسے ہی ہم رویام کو سوری بول دیتے ہیں۔ رویام جانو سوری، رومی معاف کر دے یار، ہم تو مذاق کر رہے تھے، مستی کر رہے تھے، تیرے ساتھ کھیل رہے تھے، تو ناراض ہو گیا یار، شارف گھبراتے ہوئے کہنے لگا تھا، جبکہ رویام ان دونوں کو منہ نہ لگاتے ہوئے یارم کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ کوئی معافی نہیں ملے گی تم لوگوں کو، تم لوگوں نے میرے بیٹے کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی، اس کی سزا تم لوگوں کو ملے گی۔ آج باہر جتنے بھی تربوز آئے ہیں انہیں اور کوئی نہیں کھائے گا، مطلب صرف تم دونوں کھاؤ گے۔ سارے کے سارے تربوز کے ٹرے خالی ہو جانے چاہئیں۔ اگر مجھے ایک چھوٹا سا ذرہ بھی نظر آیا تو تم لوگوں کی خیر نہیں، اور یہ سارے تربوز تم لوگوں نے کھانے ہیں۔ خضر تم لوگوں کی نگرانی کرے گا۔ چلو اب نکلو، تب تک اپنی شکل نہ دکھانا جب تک وہ سارے تربوز ختم نہیں ہو جاتے۔ وہ انگلی کے اشارے سے انہیں کہتا باہر بھیج چکا تھا، جبکہ رویام کو بھی سزا کافی پسند آئی تھی۔ ڈرک اور شارف دونوں کو احساس ہو چکا تھا کہ وہ صرف روح کو ہی نہیں بلکہ رویام کو خوش کرنے کے لیے بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یارم کے فیصلے نے رویام کو خوش کر دیا تھا۔ اب وہ اندر انجوائے کر رہا تھا یارم کے ساتھ، جبکہ خضر پریشان تھا۔ شام تک اس کی شامت آنے والی تھی اور باہر بیٹھے ڈرک اور شارف مسلسل تربوز کھائے جا رہے تھے۔ شارف کو اس وقت اپنی ٹیم ممبر پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ صبح اس نے کہا تھا اسے ٹھنڈے تربوز چاہئیں، اس کا دل بہت کر رہا ہے تربوز کھانے کا۔ اسے کیا پتا تھا کہ ایک ساتھ تربوز کا وہ پورا کنٹینر لے کر آ جائے گا۔ اور اب وہ اس کو فریزر میں رکھ کر ٹھنڈا کروا کر کاٹ کر لایا تھا، اور تقریباً 10 سے 12 ٹرے تھے جن میں تربوز کاٹ کاٹ کر سلیقے سے ان کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ اور یارم کا آرڈر تھا کہ جب تک یہ سارے ٹرے خالی نہ ہو جائیں وہ دونوں اٹھ نہیں سکتے تھے۔ اس کے بیٹے کو بے وقوف بنانے کی سزا ملی تھی انہیں، اور خضر کو ان لوگوں کی نگرانی پر رکھا گیا تھا کہ وہ بے ایمانی نہ کریں۔ شاید خضر ان کا ساتھ بھی دے سکتا تھا اگر اس کی اپنی جان کے لالے نہ پڑے ہوتے تو۔ خضر میرے دوست، میرے یار، پلیز مدد کر، جان بچا لے ہماری، کیا جائے گا تیرا؟
کتنا کھائیں گے یار، پیٹ پھٹنے والا ہو گیا ہے۔ درک نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ارے نہیں پھٹتا تم لوگوں کا پیٹ، فضول میں ڈرامے نہ کرو یہاں، میری اپنی جان عذاب ہوئی پڑی ہے۔ تم لوگوں کو پتہ ہے کہ شام تک مجھے یارم نے ٹارچر روم میں بلایا ہے، پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا۔ ارے تم لوگوں کی سزا تو پھر کافی آسان ہے، پتہ نہیں مجھے کیا کرنا پڑے گا۔ میری معصوم نازک دل بیوی کو 10 منٹ کے لیے خون خوار سانپ کے آگے چھوڑ دیا تھا، اگر وہ سانس لیتی تو سانپ اسے ڈس لیتا، مجھے پتہ نہیں کیا سزا دے گا۔ وہ اپنی سوچوں میں مصروف آنے والے وقت کو یاد کر رہا تھا، جبکہ اس کے ٹارچر روم میں بلاوے کا سن کر شارف دوبارہ سے ایکٹیو ہوتا تربوز کھانے لگا تھا۔ پتہ نہیں کیا دل میں سمائی تھی کہ سوچا چل کر جیجو کو تنگ کرتا ہوں، مجھے کیا پتہ تھا یہاں سزا مل جائے گی۔ یا اللہ، یہ چھوٹا ڈون کتنا چالاک ہے، بڑا تیز بچہ ہے۔ میں تو مر کر بھی کبھی کسی بچے سے مذاق نہیں کروں گا، بس ایک دفعہ بچ جاؤں یہاں سے۔ میں تو ایک مہینے تک یہاں آنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ درک اپنے آنے پر پچھتا رہا تھا جب اچانک ہی یارم کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ درک الرٹ ہوتا تیز تیز تربوز کے ٹکڑے اپنے منہ میں ڈالنے لگا تھا۔ وہ دونوں مل کر 3 سے 4 ٹرے خالی کر چکے تھے اور اب بس پیٹ پھٹنے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ یارم رویام کو لے کر واپس باہر آیا تو وہ دونوں اب تک بیٹھے کھانے میں مصروف تھے۔ اس کی ہنسی چھوٹتے چھوٹتے بچی تھی، کھا کھا کر ان کا برا حال ہو رہا تھا۔ چوزے، میرے خیال میں اتنی سزا کافی ہے ان کے لیے، اب بس کریں۔ اگر پیٹ پھٹ گیا تو؟ وہ سرگوشی نما آواز میں اس کے کان میں بولا تو اس نے ایک نظر یارم کو دیکھا تھا اور پھر ان دونوں کو پیٹ پھٹ بھی سکتا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو یارم نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اوکے بس، اس نے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ او سالو، بس کر دو، تم لوگوں کے بھانجے نے تم لوگوں کی سزا کم کروا دی ہے، جاؤ تم لوگ آزاد ہو۔ یارم نے جیسے انہیں آزادی کا پروانہ سنایا تھا۔ رویام بیٹا، تھوڑی سی نظر کرم مجھ پر بھی کر دے، ہزر نے مری ہوئی آواز میں کہا تو یارم نے اسے گھور کر دیکھا تھا، مطلب وہ اسے معاف کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ یارم کا اور اگر وہ ارادہ نہیں رکھتا تھا تو سزا اسے ملنی ہی تھی، سو وہ مینٹلی طور پر خود کو تیار کرنے لگا تھا۔ شارف، درک،
رویام یہاں تم لوگوں کے پاس رہے گا، میں ذرا ٹارچر روم میں جا رہا ہوں، دونوں خیال رکھنا اس کا، یہ وہاں نہیں آنا چاہیے۔ اس نے ان دونوں کو گھور کے کہا تھا جب درد کی گود میں جاتے رویام نے منہ بنایا تھا، وہ اپنے باپ کے پاس رہنے آیا تھا۔ رویام آ جا، تیری پری سے تجھے ویڈیو کال پر بات کرواتا ہوں۔ درگ اسے اٹھا کر اپنے ساتھ فاصلے پر لے گیا تھا، جبکہ یارم ریلیکس ہوتے ہوئے ہزر کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ٹارچر روم کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ ہزر کے ساتھ واپس ٹارچر روم میں آیا تو سامنے 2 لاشیں پڑی تھیں جن کی حالت ضرورت سے زیادہ خراب تھی۔ پورے جسم پر چھوٹے چھوٹے کٹس جو ڈیول نے خاص ڈیزائننگ دی تھی۔ وہ یہ کام بہت فرصت اور بہت پرسکون طریقے سے کرتا تھا۔ ہاں، اسے سکون ملتا تھا یہ کام کرتے ہوئے۔ عجیب وحشی پن ہوتا تھا اس کے انداز میں۔ وہ جب بلیڈ سے کام کرتا تھا اس کے آس پاس کوئی نہیں آتا تھا۔ ہاں، ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں تھا اس کیس سے جس کے سلسلے میں اس نے ان دونوں کو یہاں بلایا تھا، لیکن انہوں نے قبول کیا تھا کہ وہ لڑکیوں کی اسمگلنگ کا کام اب تک کرتے ہیں۔ ایک کام سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنا دوسرا کام قبول کر لیا تھا، اور ڈیول کی نظر میں یہ بھی بہت بڑا گناہ تھا جس کی سزا کے وہ حقدار تھے، اور ڈیول نے بہت فرصت سے انہیں سزا دی تھی۔ تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ ڈیول اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ ٹارچر روم کی صفائی کرو گے تم؟ اس نے کرسی کھینچ کر سکون سے بیٹھتے ہوئے کہا، جبکہ لاشوں کی حالت دیکھتے اس نے اپنے منہ پر رومال رکھا تھا۔ تمہیں تو پتہ ہے مجھے فلو ہو جاتا ہے، میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو یار؟ میں تمہارا دوست ہوں، اتنا نہیں تو تمہاری بیوی کا، اتنا ہی نہیں تمہاری بیوی کا سگا ماما ہوں، کسی رشتے کا تو پاس رکھ لو، تمہارے بیٹے کا نانا ہوں میں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں کر سکتے تو سوچ رہا ہوں کہ جس طرح لیلا پر ایکسپیریمنٹ کیا تھا افریقہ کے سانپ کا، سعودیہ کے بچھو تم پر چھوڑ دو۔ وہ اچانک بولا تو ہزر نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ یہ میں صاف کروں گا، صاف ستھرا ہی تو ہے، صرف خون ہی تو صاف کرنا ہے، اور باڈی کے اندر سے نکلی ہوئی یہ چند آنتیں اور یہ چند ایک باڈی پیسز ہی تو الگ کرنے ہیں، کر لوں گا، یہ کر لوں گا میں۔ وہ ان لاشوں کے قریب بیٹھتے ہوئے منہ پر زور سے رومال باندھتا ہوا بولا تھا، جبکہ یارم بالکل پرسکون ریلیکس سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔
ان لاشوں سے دل، گردے، آنکھیں بہت صفائی سے الگ کرنی ہے تاکہ یہ کسی انسان کے کام آ سکیں۔ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے خضر، انہیں جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی؟ کیونکہ مرنے کے بعد بھی ان کے باڈی پارٹس ضرورت مندوں کے کام آ رہے ہیں۔ وہ کنفیوز سا اس سے پوچھنے لگا تھا، جبکہ خضر کے سامنے تو زمین آسمان گھوم رہا تھا۔ آئی تھنک یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ ہاں، لیکن ان کے باڈی پارٹس غریبوں اور ضرورت مندوں کے کام آئیں گے تو شاید انہیں تھوڑا بہت ثواب تو ملے گا۔ اور مجھے؟ یارم نے اچانک پوچھا۔ یہ تو اللہ جانتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، لیکن یہ جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو نا، اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ وہ بس رو دینے کو تھا۔ بے وقوف آدمی، آگے دیکھ کر کام کر۔ ایک بھی باڈی پارٹ ضائع ہوا نا تو ان کی جگہ تیرا باڈی پارٹ لگا کر ڈونیٹ کروں گا۔ وہ اس کے سر پر اچھا خاصا زور کا تھپڑ لگاتے ہوئے بولا۔ خضر نے ہاں میں سر ہلاتے تیز دھار والے چھرے سے پورے دھیان سے اپنا کام شروع کیا تھا جب اچانک ریام اندر داخل ہوا۔ بابا پری! ریام اندر آتے اسے کچھ بتانے لگا تھا جب اس کا دھیان خضر کی طرف گیا۔ نانو کیا کر رہے ہیں بلیڈ؟ نانو کیا کر رہے ہیں بلیڈ؟ وہ کچھ پوچھنے لگا تھا کہ یارم اسے اٹھا کر اپنے سینے میں بیچتے ہوئے باہر لایا تھا، جبکہ وہ مسلسل بس یہی کہہ رہا تھا کہ فون پر پری اس سے بات کرنا چاہتی ہے، جبکہ کمرے کے باہر درخت پریشان کھڑا تھا۔ I'm sorry یارم، میں نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ رکا نہیں۔ It's okay، کوئی بات نہیں، وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ریام کو لیے باہر نکل گیا تھا، جبکہ خضر حیران سا اسے دیکھ رہا تھا۔ پہلے ریام کے ٹارچر روم میں آنے پر یارم اسے اتنی بڑی سزا دے رہا تھا اور درخت اس کا خیال نہیں رکھ پایا تو اس نے درخت کو کچھ نہیں کہا تھا۔ پھر ہلکا سا مسکرا کر وہ دروازہ بند کر گیا۔ ہاں یارم جتنا حق شارف اور خضر پر سمجھتا تھا اتنا درخت پر نہیں سمجھتا تھا۔ ہاں، وہ ان کی ٹیم کا حصہ نہیں تھا، وہ ایک الگ انسان تھا جو اپنی الگ دنیا بسا رہا تھا۔ ریام کا خیال رکھنا ہرگز اس کا فرض نہیں تھا جو وہ اسے کچھ کہتا۔ ہاں، لیکن شارف کی آنے والے وقت میں بینڈ بجنے والی تھی اور شارف اسی بات پر پریشان تھا۔ جب وہ پری سے بات کر کے واپس آیا، اس نے شارف کو دیکھا۔ سوری یارم، وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا کچھ کہنے لگا۔ یارم نے ہلکا سا مسکرا کر اس کے کندھے کو زور سے پکڑا تھا۔ جاؤ، خضر کی مدد کرو۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ یارم نہیں، تم نے کہا تھا کہ تم 2 مہینے تک مجھے ایسا کوئی گندا کام نہیں کرواؤ گے۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔
تم ایسا نہیں کر سکتے، وہ التجا کر رہا تھا۔ ہاں، میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم اس دوران کوئی بھی غلطی نہیں کرو گے تو میں اپنا وعدہ نبھاؤں گا۔ لیکن فرش ٹھیک سے چمکانا، پچھلی دفعہ بھی فرش ٹھیک سے صاف نہیں تھا، ہلکا ہلکا داغ رہ گیا تھا۔ اس دفعہ فرش بالکل A1 کلین ہونا چاہیے۔ اور ہاں، صفائی کے بعد روم میں تھوڑا اسپرے کر دینا، پچھلی دفعہ بھی تھوڑی اسمیل رہ گئی تھی۔ ہیزل، صفائی کا سارا کام شارف سے کروانا، تمہاری صفائی مجھے پسند نہیں ہے، وہ کہہ کر ریام کو ہوا میں اچھالتا، اسے کھلکھلانے پر مجبور کرتا آفس سے نکل گیا تھا۔ یعنی کہ اب اس کا گھر جانے کا موڈ تھا۔ آج پورے 2 دن کے بعد اس نے گھر کے اندر قدم رکھا تو ہمیشہ کی طرح یہی سوچا تھا کہ روح کچن میں ہوگی، اسی لیے وہ دونوں بنا شور مچائے اپنے لبوں پر انگلی رکھے کچن کی طرف آ رہے تھے۔ ان کا انداز بالکل ایسا تھا جیسے روح کو ڈرانے کا ارادہ ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ریام کو اپنے ساتھ لٹکائے ہوئے تھا، جب اچانک شونو سامنے آیا۔ وہ دونوں اپنے لبوں پر انگلی رکھتے شونو کو خاموش کروا چکے تھے۔ لیکن یہ کیا، کچن میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ماں کدھر گئی تیری؟ یارم نے سرگوشی نما آواز میں ریام سے پوچھا تھا۔ تبھی کسی نے یارم کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ آپ کے پیچھے کھڑی ہے اس کی ماں، اور میں کب سے آپ کے پیچھے ہی ہوں مسٹر، ڈرانے والے تھے نا مجھے آپ دونوں؟ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتی بولی تو یارم اور ریام ایک دوسرے کو دیکھ کر منہ بنا گئے۔ ان دونوں کا پلان جو فیل ہو گیا تھا۔ جبکہ روح ہنستے ہوئے یارم کے قریب آئی تھی، جب وہ اسے اپنی باہوں میں قید کرتا اپنے سینے میں چھپا گیا۔ I miss you so much میرا بچہ، وہ اس کے گال پر لب رکھتے ہوئے بولا تو روح نے اسے ریام کی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ I miss you بابا سے بھی زیادہ میرا بچہ، I miss you بابا سے بھی زیادہ میرا بچہ، وہ فوراً منہ کے ڈیزائن بناتے ہوئے بولا۔ اوئے، تم میری بیوی کو میرا بچہ نہیں بول سکتا، اس نے وارن کیا تھا۔ آپ کی بیوی میرا بچہ ہے، آپ کی بیوی میرا بچہ ہے۔ اس کے منہ کا ڈیزائن پھر سے بگڑا تھا۔ روح، اس کی شادی کرواؤ، یہ اپنی بیوی کو اپنا بچہ بنائے، فضول میں تمہیں میرا بچہ کہے تم نہ کہے تم صرف میری ہو، صرف اور صرف یارم کاظمی کی، بتاؤ اسے۔ وہ ناگواری سے روح کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے کھینچتے ہوئے اپنے قریب کر کے بولا، جبکہ روح اپنے معصوم بچے کی شکل دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے کیسے کہتی کہ وہ صرف یارم کاظمی کی ہے، وہ تو ریام کی تھی۔ یارم، میں سمجھاؤں گی نا، میرا بچہ معصوم ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، میں سمجھاؤں گی، آپ فکر نہ کریں۔
وہ رویام کو اس کی باہوں سے آزاد کروا رہی تھی۔ جس طریقے سے یارم نے اسے لٹکا کر رکھا ہوا تھا، روح کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ابھی سمجھاؤ، میرے سامنے سمجھاؤ۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھتا اسے اپنی گود میں بٹھا چکا تھا، جبکہ رویام روح کی گود میں تھا۔ میں اکیلے میں سمجھاؤں گی نہ، ایسے تو وہ سمجھے گا نہیں، آپ کے ساتھ ضد لگائے گا۔ روح نے بات ختم کرنا چاہی تھی۔ بیبی، یہ بعد میں بھی نہیں سمجھے گا، تم 2.5 سال سے اسے سمجھا ہی تو رہی ہو، آج سمجھاؤ میرے سامنے، میں دیکھتا ہوں سمجھتا ہے کہ نہیں۔ وہ تو ضد پر اڑ گیا تھا، جبکہ رویام کبھی یارم کو تو کبھی روح کو دیکھ رہا تھا۔ اسے ان دونوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اسے بس یہ پتا تھا کہ اس کی روح اس کا بچہ ہے۔ اگر وہ یارم کا بچہ ہے تو اس کا بھی بچہ ہے، بس بات ختم۔ رویام کے اپنے رولز تھے۔ پلی تو مجھ سے شادی کرنی ہے، پری کو مجھ سے شادی کرنی ہے، رویام نے اچانک سے کہا۔ تو ان دونوں کی لڑائی کچھ لمحے کے لیے رک گئی تھی۔ ہاں تو کر لے، اس کو بیبی اور میرا بچہ کہنا تو یارم نے کھلے دل سے اجازت دی۔ لیکن میرا بچہ اور بیبی تو ماما ہے، لیکن میرا بچہ اور بیبی تو ماما ہے، اس نے ہونٹ مروڑتے ہوئے کہا۔ تو روح کو اس پر پیار آیا تھا، مطلب روح اس کا پہلا اور آخری پیار تھی۔ نہیں، وہ میری بیوی ہے، میرا بچہ ہے، میری بیبی ہے، تیری ماں ہے، اور ماں کو ایسے ناموں سے نہیں بلاتے، یارم نے اسے گریبان سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ روح، اپنے بیٹے کو بول دو، اب اگر اس نے کچھ بھی الٹی سیدھی بکواس کی نا تو یہ ضائع ہو جائے گا میرے ہاتھوں۔ وہ منہ بناتے ہوئے کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اس نے روح کو الرٹ کیا۔ جب روح نے اس کے نازک ننھے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھتے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ رومی جانو، جاؤ دیکھو، شونو کب سے مس کر رہا تھا، سارا دن آپ کا شونو آپ کو ڈھونڈتا رہا ہے، آپ تھے ہی نہیں کہیں پر۔ جاؤ شونو کو جا کر بتاؤ کہ آج آپ نے سارا دن کیا کیا۔ وہ اسے اپنی گود سے اتارتے ہوئے یارم کی گود سے اٹھنا چاہتی تھی، جب یارم اپنا حصار مزید تنگ کر چکا تھا اور رویام شونو کے ساتھ روم سے نکل گیا تھا۔ تمہارا بیٹا مجھ سے مقابلے کرتا ہے، سمجھاؤ اسے کہ میں باپ ہوں اس کا۔ اپنی کمر پر اس کے لبوں کا لمس بکھرتا محسوس کر کے روح کی ریڑھ کی ہڈی سنسنائی تھی، جبکہ وہ جا بجا اپنے ہونٹوں کو بے لگام چھوڑتا اس کی کمر پر اپنی محبت نچھاور کر رہا تھا۔ یارم بچہ ہے، بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا۔ اپنی گردن کے پچھلے حصے پر یارم کے بے باک لبوں کو گردش کرتا محسوس کر کے وہ کسمسائی تھی۔ پتہ ہے مجھے بچہ ہے، لیکن یہ بچہ مجھے بہت تنگ کرنے لگا ہے، سمجھا دو اسے، کسی دن بہت مار کھائے گا مجھ سے۔ وہ اس کا رخ اپنی جانب کرتا اس کی گردن میں معدوم ہوتی ہڈی پر اپنے لب رکھتا اس کی سانسوں کی رفتار تیز کر چکا تھا۔ آپ میرے
معصوم بچے کو ماریں گے؟ روح نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے اس کے بھیگے لبوں کا لمس اپنی گردن کے بعد اپنے رخساروں پر محسوس کرتے ناراضگی سے پوچھا تھا۔ معصوم نہیں ہے وہ، بہت چالاک ہے، بلکہ ایک نمبر کی ٹھڑکی اولاد ہے میری۔ آج پری کہہ رہی تھی کہ وہ شادی کرنا چاہتی ہے اس سے۔ میں نے تو پوری اجازت دے دی، شادی کرے اور رخصتی کر کے اس کو پری کے ساتھ بھیج دو۔ کم سے کم تمہیں کوئی میرا بچہ، میرا بیبی کہنے والا تو نہیں ہوگا نا۔ شونو کو ہم جہیز میں ساتھ دیں گے۔ وہ تو جیسے شادی کی پوری تیاری کر کے بیٹھا تھا۔ روح آنکھیں پھارے اسے سن رہی تھی جب اچانک یارم کے فون پر کال آنے لگی۔ مجھے ایک ضروری کام کے لیے جانا ہے، تقریباً 1-1.5 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا۔ تب تک اس چوزے کو سلا کر ریڈ کلر کی خوبصورت سی ڈریس پہن کر تیار ہو جاؤ۔ کیا کہہ رہی تھی تم کہ ریڈ کلر بہت سوٹ کرتا ہے تم پر؟ میں بھی دیکھوں گا کہ ریڈ کلر کتنا سوٹ کرتا ہے اور تفصیل سے سراہوں گا۔ جتنی خوبصورتی سے تیاری کرو گی اتنی زیادہ تعریف کروں گا۔ وہ اس کا چہرہ تھامتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکتا، پرشدت بوسہ دیتا، اپنے تمام تر جذبات اس ایک بوسے میں بیان کر گیا تھا، جبکہ اس کے شدت بھرے لمس پر روح پوری طرح سے کانپی تھی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا آج رات یارم کاظمی اس پر ٹوٹ کر برسنے والا ہے۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ جلدی سے میرا ٹارگٹ پورا کیجیے۔ پچھلی ایپیسوڈ پر آپ لوگوں نے ٹارگٹ پورا نہیں کیا تو میں نے پھر بھی ایپیسوڈ دے دی، لیکن اگلی نہیں دوں گی جب تک ٹارگٹ پورا نہ ہوگا۔ لاسٹ سین سے اندازہ تو آپ لوگوں کو ہو ہی گیا ہوگا کہ اگلی کس ٹائپ کی ہوگی، تو چھوٹے بچے نیکسٹ ایپیسوڈ پر نہ آئیں۔ تو میں آپ کو ملوں گی نیکسٹ ایپیسوڈ میں پرسوں منگل والے دن کو۔ تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔